अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जिस वक्त मैं दौलताबाद के स्टॉप पर उतरा, उस वक्त शाम का अंधेरा मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। उस स्टॉप पर उतरने वाला मैं वाहिद शख्स था। बस आगे चली गई और मैंने दौलताबाद जाने वाली कच्ची पगडंडी नुमा सड़क पर कदम आगे बढ़ा दिए। बात दरअसल में कुछ यूं थी कि हमारी बस्ती आलमपुर में एक शख्स अल्लाह वसाया माछी फौत हो गया था और मैं उसकी तला देने दौलताबाद जा रहा था, क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार दौलताबाद में रहते थे और उसकी एक बेटी भी दौलताबाद में ब्याही हुई थी। उन दिनों आज के दौर की तरह पैगाम रसानी की सहूलियात इस कदर तेज तरी नहीं थी। आजकल तो मिनटों में ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंच जाती है। उन दिनों ऐसी सहूलियात के बारे में सोचने वाला भी अहमक मालूम होता था, और देही इलाकों में तो ऐसी सहूलियात का तसव्वुर भी ना था। मैं सर झुकाए तेजी से दौलताबाद की तरफ महवे सफ़र था। वो सर्दियों के दिन थे और सर्दी अपने जोबन पर थी। चलते चलते मैंने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका हुआ था। अचानक तेज हवा मेरे जिस्म से टकराई और मैं गोया सुन्न होकर रह गया। यकबस्ता हवा के साथ बारिश भी थी और मैं भीगने लगा था। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि कहीं कोई जाए पनाह मिल सके। चलते चलते एक मकान दिखाई दिया। अगर अंधेरा होता तो वो मकान भी शायद मेरी नज़रों से ओझल रहता, लेकिन अचानक आसमानी बिजली चमकी और मुझे वो मकान दिखाई दिया। मैं भागकर अंदर दाखिल हो गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक कमरे में मुझे रोशनी महसूस हुई तो मैं उसी तरफ लपका। इसके साथ ही मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? मेरी आवाज़ बाज़गश्त की सूरत मुझे वापस सुनाई दी। इसके अलावा हर सू पुरस्रार सन्नाटा था। बारिश अब खुलकर बरसने लगी थी। अगरचे मैंने कोट भी पहन रखा था और एक मोटा सा कंबल भी मेरे ऊपर था। इसके बावजूद सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जिस कमरे की दर्जों से रोशनी आ रही थी उस कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो अंदर की जानिब खुलता चला गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। सद शुक्र है अरे मेरे मालिक। मैंने अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांगी और फिर एक जोरदार आवाज़ लगाई, भाई साहब कोई है? लेकिन मेरी इस पुकार के बावजूद भी खामोशी रही तो मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। लेकिन मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और मेरे दिल से खौफ जाता रहा। कमोबेश 1 घंटा बारिश मुसलसल बरसती रही। उसके बाद होते होते बिल्कुल ही रुक गई। तब तक मेरी सर्दी भी दूर हो चुकी थी। मैंने ऊपर निगाह उठाई। आसमान अभी तक बादलों से ढका हुआ था। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया और साथ वाले कमरे के दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो भी चरर की आवाज़ निकालता हुआ खुलता चला गया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर बेसाख्ता मेरी चीखें निकलती चली गईं। अंदर कमरे में एक फंदे के साथ किसी की लाश लटकी हुई थी। यकीनन साहिब खाना ने किसी मजबूरी में रस्सी को गार्डर के साथ बांधकर खुदकुशी की है, और यह भी मुमकिन था कि मैं इस कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाता। और यही सोचकर मैं बाहर की तरफ भागा और किसी चीज़ से टकराकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी मकान के सहन में पड़ा था। न जाने कितना वक्त बेहोश रहा, क्योंकि मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। उन दिनों हम लोग ज़्यादातर सितारों की मदद से वक्त का तयन करते थे, बल्कि देही इलाकों में आज भी बूढ़े बड़े बुजुर्ग ऐसी निशानियों की मदद से दुरुस्त वक्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं। आसमान पर चूंकि बादल छाए हुए थे इसीलिए मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती महसूस हुई, और यह आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहां मैंने कोयले की अंगीठी देखी थी। मैंने अपने गले में मौजूद तावीज़ पर हाथ लगाया तो तावीज़ मौजूद था। ये तावीज़ हमारे मुर्शिद ने दिया था और उसकी मौजूदगी ने मुझे बहुत हौसला दिया। मैंने फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ चलने लगा जहाँ से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। उस वक्त मेरे जहन में ये बात थी कि रोने वाली औरत उस मरने वाले यानी खुदकुशी करने वाले शख्स की बीवी होगी। यकीनन शाम को उन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा और मर्द ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली होगी, और ये औरत उसी वजह से रो रही है क्योंकि उसके शौहर ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक लड़की सर झुकाए रो रही है। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर मुझे देखा
تو اس کی سرخ آنکھوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے کہا، بہن جی اب رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی اللہ کی رضا تھی۔ میرے ان الفاظ پر اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس وقت وہ مجھے کوئی بلا لگ رہی تھی۔ دیکھو بہن، میں نے پھر اس سے کہا، مجھے اپنا بھائی سمجھو اور اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں۔ اگر تم مجھے بہن نہ کہتے تو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتی۔ اس کی سنسناتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے مجھے اپنی بہن کہا ہے، اس لیے جاؤ معاف کیا۔ لیکن اگرچہ میں اس کی اصلیت سے کچھ واقف ہو چکا تھا، لیکن پھر میں نے بھی اپنے حواس کو قائم کیا۔ پھر نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا، وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ایک ڈائری نما کاپی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بظاہر وہ ڈائری بوسیدہ ہو چکی تھی، لیکن جب اس نے وہ ڈائری میرے حوالے کی اور میں نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں درج تحریر پڑھی جا سکتی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اس پراسرار روح کی آواز مجھے سنائی دی، اور بہتر یہی ہوگا کہ کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں نے بھی وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اللہ حافظ بہن جی، میں نے الوداعی کلمات کہے اور اس پراسرار مکان سے باہر نکل آیا۔ بارش نہ جانے کب کی تھم چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ میں نے اوپر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو آسمان پر جگمگاتے ستاروں نے مجھے گویا نئی طاقت بخش دی اور میں کشاں کشاں دولت آباد کی جانب چل دیا۔ جب میں دولت آباد کے قریب پہنچا تو انسانوں سے قبل کتوں نے میرا استقبال کیا، اور کچھ کتے اس معاملے میں اس قدر پرجوش تھے کہ وہ میرے قدموں کو چومنا چاہتے تھے، لیکن میں نے راستے میں سے ایک چھوٹی سی چھڑی نما لکڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ سردیوں میں اتنی رات گئے یقیناً یہ مرحلہ مجھے درپیش ہوگا۔ جاگتے رہنا کی صدا نے کتوں کی محبت کو اور بڑھا دیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ یقیناً اپنی زبان میں گاؤں کے چوکیدار کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اس چور کو پکڑ لیا ہے، اور تبھی وہ چوکیدار ہاتھ میں لالٹین لیے تیزی سے میری جانب لپکا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی اور قریب تھا کہ وہ مجھے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ کر حملہ آور ہوتا۔ میں نے کہا، چوکیدار بھائی میں مسافر ہوں اور کریم بخش ماچھی کے گھر جانا ہے۔ تب وہ چوکیدار میرے سر کے قریب پہنچ کر لالٹین کی مدد سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ چوکیدار نے پولیس کے انداز میں مجھ سے پہلا سوال کیا۔ بھائی میں عالمپور سے آیا ہوں اور چاچے اللہ وسایا ماچھی کا ہمسایا ہوں۔ میرا نام ظفر ہے اور میں ادھر کریم بخش کو فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے مفصل انداز میں اپنے آنے کا مقصد بتایا، مگر چوکیدار مطمئن نہ ہوا۔ رات کے اس پہر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ چوکیدار نے کسی تفتیشی افسر کی طرح مجھ سے پھر سوال کیا تو میں نے اسے بتایا۔ بھائی صاحب شام کی بس سے دولت آباد اسٹاپ پر اترا تو موسم خراب ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں میں نے برگد والے مکان میں پناہ لی تھی۔ کیا؟ چوکیدار کی گویا چیخ نکل گئی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین میرے چہرے کی طرف کر دی۔ تم نے اس برگد والے مکان میں پناہ لی تھی؟ اس نے تصدیق چاہی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناممکن۔ چوکیدار میں نہ مانوں کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ او بھائی مان جاؤ، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے واقعی اس مکان میں پناہ لی ہے، کیونکہ آس پاس کوئی اور تو جائے پناہ تھی نہیں، اور تم اس مکان سے زندہ سلامت باہر آ گئے؟ چوکیدار نے کہا تو میں نے جواب دیا، الحمدللہ میں اس وقت تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں، میں کوئی روح تھوڑی ہوں۔ اچھا چلو، چوکیدار بادل نخواستہ بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ کتے اب بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنی موجودگی کی اطلاع دے رہے تھے، لیکن فاضل نامی چوکیدار انہیں اپنی لاٹھی کی مدد سے دور بھگا رہا تھا اور خود لالٹین لے کر میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کریم بخش کے گھر کے سامنے پہنچ کر جب میں نے دروازے پر دستک دی تو ساتھ ہی چوکیدار نے بھی بلند آواز سے کہا، اوے کریم بخشا، باہر آؤ، تمہارا مہمان آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر خسر پھسر ہوتی رہی، پھر کریم بخش باہر نکلا تو چوکیدار نے لالٹین کی مدد سے میری طرف اشارہ کیا۔ اس آدمی کو جانتے ہو؟ کریم نے میری طرف دیکھا تو شاید الجھن میں پڑ گیا۔ کریم بھائی میں ظفر ہوں، ظفر جیٹھول، چاچا اللہ وسایا کا ہمسایا۔
मैंने अपना तारुफ करवाया तो करीम बख्श तेजी से मेरी तरफ लपका। अरे जफर भाई, आप खैरियत तो है ना? इतनी रात गए? बस भाई क्या बताऊं, मौसम की वजह से इतनी देर हो गई। इससे पहले करीम बख्श कोई बात कहता तो चौकीदार ने कहा, लो मियाँ करीम बख्श, अब तुम अपने मेहमान को संभालो, मैं तो चला अपनी नौकरी पर। ठीक है फाजिल भाई, करीम बख्श ने कहा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे मेहमान का इतना ख्याल रखा। ज़रा ध्यान से रहना, चौकीदार ने जाते जाते पुरमिज़ाह अंदाज में कहा। तुम्हारा मेहमान बरगद वाले मकान में रहकर आया है। चौकीदार चला गया तो करीम बख्श मुझे अंदर ले गया। एक कमरे में उसके बीवी बच्चे सो रहे थे। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बिठाकर लालटेन जलाकर दूसरे कमरे में चला गया ताकि मेरी खातिर मदारात का बंदोबस्त कर सके। मैंने उसे आवाज़ दी, करीम भाई, बहन जीनत को सोने दो, मैं घर से खा पी कर आया हूँ, आप आए, हम थोड़ी देर बातें करेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी बीवी जीनत को बेदार करके कहने लगा, अरे अल्लाह की बंदी, तुम्हारे मैके से मेहमान आया है और तुम सो रही हो? जीनत ने पूछा। मेरे मैके से इस वक्त? करीम बख्श कहने लगा, अपना जफर आया है, चाचा जी का हमसाया। क्या? जीनत चौंक पड़ी। जफर भाई आए हैं? अरे यही तो कब से कह रहा हूँ। करीम बख्श का गुस्सा मसनूई था। जनाब को कब समझ आएगी। जीनत तेजी से उस कमरे में आई जिस कमरे में मैं बैठा था और देही रस्म रिवाज के मुताबिक उसने मेरे आगे सर झुका दिया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। जफर भाई, अम्मा अब्बा कैसे हैं? अम्मा हाजरा कैसी हैं? और सारे गांव वालों के क्या हाल अहवाल हैं? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और मैं हंस पड़ा। हाँ, सब ठीक ठाक हैं, तुम्हें सलाम कह रहे थे। उसने आटा गूंदने से लेकर रोटी पकाने तक भी मुख्तलिफ सवाल कर डाले और मैं अपने जवाब से उसे मुतमईन करता रहा। मुझे अपनी रोटी या सोने की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बात असल में कुछ यूँ थी कि मैं अगर इस वक्त अल्लाह वसाया की मौत की खबर जीनत को देता तो वो उसी वक्त दौलताबाद से आलमपुर जाने की जिद करती और उस वक्त किसी भी तरह आलमपुर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन दिनों ज़राए आमद और रफ्त बिलखुसूस छोटे कस्बों और देही इलाकों में बहुत कम थे। आलमपुर से दौलताबाद जाने के लिए मैं घर से तकरीबन दिन के 1 बजे निकला था और शाम बल्कि रात गए दौलताबाद के बस स्टॉप पर उतरा था। और ये सब आमद और रफ्त के ज़राए सुस्त होने के सबब था। जीनत ने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी भरपूर खिदमत की। करीम बख्श भी एक सुलझा हुआ आदमी लग रहा था, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी के इलाके यानी मैके से आने वाले हर शख्स को अपनी बीवी का आशिक और महबूब समझते हैं। मुझे ऐसे घटिया लोगों की सोच पर बहुत अफसोस होता है। खैर, जीनत तो खाना खाने के बाद भी गप्पे लगाने के मूड में थी, लेकिन करीम बख्श ने उसे समझाया कि जफ़र इतना सफ़र करके थक गया है, अब तुम आराम से सो जाओ, दिन चढ़े खूब जी भर के बातें करना। करीम बख्श ने अलहदा कमरे में मेरा और अपना बिस्तर लगवाया और मुझसे कहा, लो जफ़र भाई, आप भी थक गए होंगे, अब आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। वो तो ठीक है करीम भाई, मैंने कहा, लेकिन मेरा अब तक आने का एक मकसद है। वो क्या? करीम बख्श ने सवाल किया तो मैंने चाचा अल्लाह वसाया की मौत की खबर उसे सुना दी, जिसे सुनकर उसे बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। बहुत शुक्रिया जफ़र भाई, उसके मुंह से थोड़ी देर बाद निकला। आपको बहुत तकलीफ हुई और ये भी आपने बहुत अच्छा किया जो जीनत के सामने ये बात नहीं कही। ये बात तो मैं भी समझता हूँ, मैंने कहा। जीनत बहन को अपने वालिद की वफ़ात का भी पता चल गया तो वो उसी वक्त आलमपुर जाने की जिद करने लगेगी। जी हाँ, करीम बख्श ने मेरी तायद की। खैर, अब आप सो जाएं, सुबह पहली बस से ही निकल जाएंगे। सुबह व फजर की अजान के साथ ही देही जिंदगी बेदार हो जाती है। उस दिन भी अजानों के ज़रा देर बाद मेरी आंख खुल गई। सहन में जीनत के बैन के साथ रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बिस्तर से निकला और उसके पास तसल्ली देने के लिए गया, लेकिन मेरे अल्फाज ने जल्दी पर तेल का काम किया और वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। जल्द ही चाचा अल्लाह वसाया के मौत की खबर पूरी बस्ती में फैल गई। हमसायों ने करीम बख्श से कहा, करीम भाई, आप जल्द से जल्द भाभी को लेकर आलमपुर पहुंचें। आपके ढोर डंगर और घर बार को हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और फिर हम लोग पहली बस से ही आलमपुर के लिए रवाना हो गए। चाचा अल्लाह वसाया के सोयम से फारिग होकर मैंने वो डायरी खोली जो मुझे उस पुरस्रार मकीन ने दी थी।
یہ بات تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق جنات وغیرہ سے تھا، لیکن اصل حقیقت شاید اس ڈائری میں لکھی تھی۔ تبھی اس پراسرار لڑکی نے وہ ڈائری مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میری مدد کرو۔ وہ ڈائری بظاہر تو بوسیدہ تھی، لیکن اس میں لکھی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ ڈائری 10 سال پرانی تھی اور اس میں مختلف تاریخیں درج تھیں۔ آخری تاریخ 4 سال پرانی تھی۔ میں نے وہ ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ میرا نام شمع ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ میرے والدین کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی، جس سے ہونے والی آمدنی سے ہماری گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چند ڈھور ڈنگر بھی تھے۔ جب 5 سال کی ہوئی تو ساتھ والے گھر میں باجی رشیدہ سے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پڑھنے کا ویسے بھی شوق تھا۔ باجی جتنا سبق دیتی اس سے کچھ زیادہ ہی یاد کر لیتی۔ باجی مجھ سے بہت خوش تھی اور اکثر کہتی تھی، میری ساری شاگرد لڑکیوں میں ایک تجھ سے ہی میں خوش ہوں، باقی تو سب نکمی، کند ذہن اور کامچور ہیں۔ لیکن جب میں 10 سال کی ہوئی تو اس عرصے میں مجھ سے 4 چھوٹے بہن بھائی اور آ چکے تھے، اور میری ماں مجھے ان کے کام دھندوں میں الجھائے رکھتی۔ کبھی کسی کو نہلانا، کبھی کسی کے کپڑے تبدیل کرنا۔ میری ماں کھیت اور جانوروں کے کام میں ابا کے ساتھ مصروف رہتی تھی، اور بہن بھائیوں کو نہلانا دھلانا، ان کی ساری دیکھ بھال سب میری ذمہ داری تھی۔ اور چھوٹے بچوں کے گندے کاموں سے مجھے نفرت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت اور بڑھنے لگی۔ میں ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور کبھی کسی بہن اور کبھی کسی بھائی کی ٹھکائی کر دیتی۔ اگر کوئی بہن بھائی اماں ابا سے میری شکایت کرتا تو مجھے زیادہ غصہ آتا، اور میں موقع ملنے پر ان کی خوب خبر لیتی۔ قرآن مجید اگرچہ میں ناظرہ پڑھ چکی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے کاموں میں اتنی مگن ہوئی کہ نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی گئی۔ میرے والدین ویسے بھی ان پڑھ تھے، اور ان کے نزدیک محض کلمہ پڑھ لینے سے ہی مسلمان مکمل بن جاتا ہے۔ میری استانی ہمارے مذہب اسلام کے مطابق بنیادی باتیں مجھے سمجھا دی تھی، اور میں کبھی کبھار کسی غلط بات پر اماں ابا کو بھی ٹوک دیا کرتی تھی، جس پر وہ استہزائی انداز میں مجھ پر ہنستے کہ اب ہماری بیٹی ہمیں سمجھانے لگی ہے۔ لیکن ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ غصہ تو مجھے بھی ان پر بہت آتا، جو ہر سال 2 سال بعد ہمارے گھر میں ایک آدھ فرد کا اضافہ ضروری سمجھتے تھے۔ دیگر فرائض کی انہیں قطعاً خبر نہ تھی۔ بہرحال وقت اور ماحول نے مجھے بہت مایوس کر دیا، اور بچوں سے تو مجھے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا۔ اگر کہیں راستے میں کسی ہمسائے کا بچہ روتا ہوا مل جاتا تو مجھے اس پر شدید غصہ آتا۔ میں ایک آدھ ہاتھ اسے جڑ بھی دیتی، جس پر وہ اور زور زور سے رونے لگتا، اور مجھے گویا سکون مل جاتا۔ اسی اٹھا پٹخ اور دھینگا مشتی میں جوان ہو گئی، اور آس پاس سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں 4 جماعتیں اور قرآن مجید پڑھ چکی ہوں، اور یہ گویا میری اضافی خوبی تھی۔ شاید اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے میرے لیے اشرف کا رشتہ آیا۔ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج بہت کم تھا، اور اشرف بھی برادری سے باہر کا لڑکا تھا، اس لیے شاید رشتہ بھی نہ ہو پاتا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی اضافی خوبی تھی، اور وہ تھی دولت کی۔ وہ لوگ ہماری نسبت کافی امیر تھے۔ اشرف سے بڑے 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، اور ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اشرف ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا۔ 1-2 بار کے رسمی انکار کے بعد میرے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یوں میں بیاہ کے اشرف کے گھر آ گئی۔ اشرف کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اشرف سے بڑے اختر بھائی کے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے انور کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان لوگوں کی ایک بڑی سی حویلی تھی، جس کا ایک حصہ انور، ایک حصہ اختر اور تیسرا حصہ اشرف کے پاس تھا۔ اشرف کی والدہ سلیمہ خالہ کا سارے خاندان پر رعب و دبدبہ تھا، اور ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ شادی کے ابتدائی سال تو بڑے پرسکون انداز میں گزرے۔ اختر اور انور کے اپنے علیحدہ علیحدہ کاروبار تھے، اور انہوں نے گھریلو کاموں کے لیے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ اشرف کے بھی 2-3 ملازم تھے، جو کہ گھر کے سارے کام کاج کیا کرتے تھے۔ گویا میں تو جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی تھی۔ اشرف رسالے وغیرہ پڑھنے کا بھی شوقین تھا، اور میں بھی چونکہ سارا دن فارغ ہوتی تھی، اس لیے رسالوں میں دلچسپی لینے لگی، اور مطالعے کے شوق کی وجہ سے اس قابل ہو گئی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے فن سے بھی آشنا ہو گئی، ورنہ تو صرف قرآن پاک کی تلاوت تک میرا پڑھنا محدود تھا۔ خیر، سال بھر کے بعد میری ساس نے دبے لفظوں میں بچے کا تقاضا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ارے خالہ، آپ کے لیے بچوں کی کون سی کمی ہے؟ بھائی انور اور اختر کے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، اور آپ کو ابھی سے ہماری فکر لگ گئی ہے۔
ارے واہ، سلیمہ خالہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ اختر اور انور کے تو بچے ہیں، لیکن میرا اشرف خدا نخواستہ کب تک اکیلا رہے گا؟ ارے کیوں خالہ، میں نے انہیں بہلانا چاہا، لیکن ابھی تو مشکل سے ہماری شادی کو 1 سال ہوا ہے۔ کون سی صدیاں گزر گئی ہیں جو آپ یوں واویلا کر رہی ہیں؟ بس بیٹا، مجھے کچھ اور نہیں سننا، سلیمہ خالہ نے گویا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ مجھے جلد از جلد ایک عدد پوتا چاہیے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ مجھے ان کی بات سن کر شدید ہنسی آئی تھی، لیکن میں نے جان چھڑوانے کی خاطر گویا حامی بھر لی اور کہا، آپ کو ایک کیا ڈھیروں پوتے پوتیاں دوں گی، پھر آپ ان کے ناز نخرے برداشت کرتی رہنا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اب تو سلیمہ خالہ کی زبان پر ہر وقت ایک ہی رٹ رہتی کہ مجھے پوتا کب ملے گا، اور میں دل ہی دل میں ہنس دیتی کہ جب مجھے اپنا بچہ اس دنیا میں لانا ہی پسند نہیں تو ان کے لیے پوتا کیسے آئے گا؟ بات دراصل کچھ یوں تھی، جب بھی مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک وجود پلتا محسوس ہوتا تو میں ایک اپنی رازدان نرس کے پاس چلی جاتی تھی اور اس بوجھ سے نجات حاصل کر لیتی تھی۔ لفظ بوجھ سن کر آپ کو یقیناً مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ میں اپنی اولاد کو بوجھ سمجھتی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہی لگتا تھا، کیونکہ میرے میکے کے حالات میرے سامنے تھے، اور اس وجہ سے مجھے بچوں کے نام سے بھی چڑ تھی، اور اسی وجہ سے میری اپنی جیٹھانیوں اور کسی ہمسائی سے بات نہیں بنتی تھی، کیونکہ ان عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے بعد عورت تب تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس کا کوئی بچہ نہ ہو جائے، اور میرا یہ کہنا تھا کہ میاں بیوی کی محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک ان کی اولاد نہ ہو۔ جب اولاد پیدا ہو جائے تو عورت کے دل میں اپنے شوہر کی اور شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور یہ بات میں نہیں چاہتی۔ ارے پاگل عورت ہو، مجھے سمجھانے والی اصرار کرتی۔ بچوں کی محبت تو اس پل کے مانند ہوتی ہے جو میاں بیوی کی محبت کو آپس میں ملاتی ہے، نہ کہ ختم کرتی ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتی۔ میں صاف انکار کر دیتی تو سامنے والی اللہ توبہ کرتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ جاتی۔ سلیمہ خالہ نے اشرف پر دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا، اور اشرف نے بھی ہاں کر دی۔ جب اس بات کی مجھے خبر ہوئی تو میں روتی ہوئی اشرف کے پاس گئی۔ اشرف، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اشرف نے میرے سوال کے جواب میں سوال دہرایا۔ میں نے سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میں روحان سی ہوئی تو اشرف نے محض ہاں کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر کیوں؟ میں چیخ پڑی، کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اشرف نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو میں گڑبڑا سی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا تو اشرف نے کہا، دیکھو تم بخوبی جانتی ہو میری ماں کو اولاد کی کتنی تڑپ ہے، اور تم تو شاید ان کی یہ شرط پوری نہیں کر سکتی۔ لیکن اشرف، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ میں نے گویا اسے دلیل سے قائل کرنا چاہا تو وہ استہزائیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ مانا کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں لیکن احمق نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں چونک اٹھی، جس پر اشرف نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، اگر یہ دیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو میں دوسری شادی کے لیے کبھی رضامند نہ ہوتا، لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ تم شاید مجھے صاحب اولاد نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ تمہیں میں تنبیہ کر چکا ہوں اور مواقع بھی دے چکا ہوں۔ مجھے گزشتہ باتیں یاد آنے لگیں۔ واقعی اشرف نے مجھے کتنے موقع دیے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، لیکن میں شاید اسی راستے کو گلزار سمجھتی تھی جو کہ خارزار تھا، اور اب وقت کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اشرف کے لیے لڑکی پسند کی جا چکی تھی اور تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ اشرف نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ہفتے میں 2-3 راتیں میرے ساتھ ہی گزارتا تھا، لیکن میں ہی شاید ناشکری تھی جو کہ اس کے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ نہ دے سکی۔ نائلہ کے آ جانے سے میرا وجود سلیمہ خالہ کے لیے بالکل بے معنی ہو گیا۔ نائلہ اشرف کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی وہ خوبیاں بھی مصنوعی اور ریاکاری ہی لگتی تھیں۔ وہ اگرچہ میری بہت عزت کرتی تھی، اور آج یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں ہی کمظرف تھی، لیکن اب کیا فائدہ۔ اشرف اور نائلہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی طارق اس دنیا میں آ گیا تو بوڑھی سلیمہ خالہ تو گویا آسمانوں میں اڑنے لگی۔ طارق کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی، اور 8 دن تک ہمارے گھر مسلسل ہلہ گلہ جاری رہا، جس میں سبھی گھر والوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوائے میرے۔ لیکن کسی کو میری کیا فکر تھی، میں اپنے کمرے کے اندر ہی پڑی رہی۔ پھر اچانک اشرف اندر داخل ہوا۔ شمع،
میرے کانوں میں اشرف کی آواز آئی، اٹھو باہر چلو، سارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، آپ ہی ان سے نمٹ لیں، اور اشرف باہر چلے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اشرف کے گھر میں نائلہ کی عزت و مقام اور بلند ہوتا چلا گیا اور میں کمتر سے کمتر ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں نے اشرف سے کہا، اشرف میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اشرف نے خوش ہو کر کہا۔ انور بھائی بھابھی کے ہمراہ جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ پھر انور بھائی اور بھابھی کے علاوہ خالہ سلیمہ، اشرف اور میں حج پر چلے گئے۔ دوران حج میں ایک مقام پر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیر زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ میرے کانوں میں آواز آئی، نیچے دیکھو۔ جب میں نے زمین کی جانب دیکھا تو محسوس ہوا چند ننھے ننھے وجود میرے قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں اور میرے قدم گویا آگے اٹھنے سے قاصر ہیں۔ پھر میرے کانوں میں آواز آئی، یہ وہ بچے ہیں جنہیں تم نے اپنے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا تھا۔ اور میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ حج سے واپس آنے کے بعد گویا میرا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اشرف سے کہا، اشرف آپ کے مجھ پر ڈھیروں احسانات ہیں، ایک احسان اور کریں، میرا ٹھکانہ کہیں اور کر دیں، مجھے اب تنہائی اچھی لگتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ادھر دولت آباد کے قریب میرا ایک مکان ہے، تم اسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ اور یوں میں دولت آباد کے اس مکان میں مستقل طور پر آ گئی، جس میں مرتے دم تک رہوں گی۔ شاید یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ اشرف نے 2 میاں بیوی ملازم بھی میرے ساتھ بھیجے تھے۔ یہاں اب میں ان کے 2 ملازمین کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اشرف 1-1.5 ماہ بعد میرے پاس آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار یوں لگتا ہے گویا دنیا ختم ہو چکی ہے میرے لیے۔ یہ ڈائری بھی مجھے اشرف دے گیا تھا، شاید اسی بات کے لیے کہ میں اپنا سارا ماضی آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکوں۔ اس سے آگے ڈائری کے چند اوراق خالی تھے۔ آگے جا کر لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے، یہاں سے چلے جانا چاہیے، میرے لیے دعا کرنا۔ ڈائری کے اوراق ختم ہو چکے تھے۔ میرے کانوں میں اس بھٹکتی ہوئی روح کی آواز آئی، میری مدد کرنا۔ شاید اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس پراسرار مکان کے مالک کے متعلق چھان بین کی تو پتہ چلا اس کے مالک اشرف اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نقل مکانی کر چکی ہے۔ وہ مکان چونکہ پراسرار مشہور تھا اور کوئی بھی شخص اسے خریدنے کو تیار نہ تھا، اسی لیے وہ تب سے خالی پڑا تھا۔ میں نے شمع کی روح کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی اور اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ چند روز بعد جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں شمع کی آواز آئی ہے، بھائی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری بھٹکی ہوئی روح کو نجات دلائی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں نے مسکرا کر اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔